मुफस्सिर कुरान अल्लामा कारी मोहम्मद तैयब नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल अल्लामा तैयब नक्शबंदी जरूर सब्सक्राइब करें और बर वक्त वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। इसी तरह एक और भी मशहूर एतराज़ किया जाता है सहाबा किराम अलैहिम रिदवान पर कि जनाब ख़तून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मीरास से महरूम कर दिया गया और आप मस्जिद नबवी में कितने घंटे खड़े रहे और मांगते रहे कि मेरा हिस्सा दिया जाए मीरास में से। तो एक तरफ तो आपकी सीरत में हया का इतना बड़ा पहलू है, दूसरी तरफ ये भी अब ज़हन मानने से ये कासिर है कि भी खातून जन्नत हों और हज़रत अली मुर्तज़ा की मौजूदगी में आप ना हज़रत अली को ना भेजें बल्कि ख़ुद मस्जिद नबवी में सहाबा किराम मर्दों के दरमियान खड़े होकर कई घंटे मुतालबा करती रहें। बिल्कुल, ये सब झूठी बातें, घड़ी हुई बातें हैं और मुसलमानों के जहनों को खुलफाए राशिदीन के बारे में मसमूम करने के लिए, ज़हरालूद करने के लिए इनको घड़ा गया है। जनाब खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वहाँ गई और 3 घंटे खड़े होकर अपना हक मांगती रही। किसी ने बैठने के लिए भी ना कहा। अल्लाह जी। तो जनाब खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा माल दुनिया हासिल करने के लिए जाएं मर्दों के सामने और जाकर वहाँ चीख कर माज़अल्लाह बातें करें और फिर लोगों से हक मांगे। जी, तुमने क्या बना दिया है अहले बैत को? क्या तुम्हारा ज़ेन है अहले बैत के बारे में? जी, आज दुनिया के जो मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं, वज़ादार लोग होते हैं, मसला हो अदालत में उनके घर वालों का तो वो घर वालों को आगे नहीं करते हैं, वो खुद पेश होते हैं। जी, तो उनको दुनिया से ताल्लुक ही नहीं था, उनको तो दुनिया से कोई रग़बत ही नहीं थी। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनके दिल से माले दुनिया की हर रग़बत को निकाल दिया था। सुन ले, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी हदीस है और खुद बिहार अनवार में मुल्ला बाकिर मजलसी ने भी वो हदीस नकल की है। यानी शियों और सुन्नियों दोनों की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि जब हजूर अलैहिस्सलाम ग़ज़वा तबूक से वापस आए तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत जनाब खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गले में एक हार था। सोने का हार था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कहाँ से? फरमाया कि जब तक ये होगा मैं इस घर में नहीं दाखिल हूँगा। ये अपनी बेटी को अपनी बेटी से फरमाया मैं नहीं दाखिल हूँगा। जी, तो उस हार को बेच के फकीरों पर उसको सदका कर दिया गया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब खातून जन्नत के घर आए। ये सुने अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है और बिहाल वार के अंदर मुल्ला मजलसी ने भी इसको नकल किया है। तो जरा खुद ये सारी चीजें मैंने इस किताब के अंदर लिखी हुई है, अज़मत अहले बैत रसूल। सही जी। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बेटी के गले में सोने का हार भी बर्दाश्त नहीं फरमाते, हालांकि उनके शौहर ने खरीद कर दिया था। उनको माल गनीमत में से जो एक हिस्सा मिला था उसमें से जनाब मौला मुर्तज़ा ने अपनी बीवी को तोहफा दिया। जी, अपनी ज़ौजा मुतहरा को ये तोहफा दिया था। जी, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको जन्नत की ख़वातीन का सरदार बनाना चाहते थे। जी, इसलिए दुनिया से उनको परे कर दिया था, दुनिया से उनको दूर कर दिया और दुनिया को उनसे दूर कर दिया था। जी, मैं आपने गुलाम मांगा तो गुलाम की जगह पर तस्बीह दी, तस्बीह अता फरमा दी। जी, तस्बीह फातिमा के नाम से हत्ता कि वो मशहूर हो गई है कि तस्बीह फातिमा। तो जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया की इतनी सी चीज भी उनके घर में पसंद नहीं फरमाते तो कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी जागीर लिख कर दे गए हो, या फिर वो उनके दिल में उस जागीर की इतनी ख्वाहिश हो कि उसको हासिल करने के लिए 1000 जतन कर रही हो। अल्लाह, ये दुश्मनान इस्लाम ने वाक़यात गढ़े और घड़ कर मुसलमानों के ज़हनों को मसमूम किया है। ये फदक है कितना बड़ा जिसका बार बार इसे ये बयान किया जाता है। फदक एक गांव था खैबर के करीब। जब खैबर फतह हुआ तो वो यहूदियों का गांव था, सारे यहूदी थे वहाँ के। उन्होंने समझा कि जब इतने इतने बड़े किले फतह हो गए हैं तो हमारा जो गांव है इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। सही। तो अब इन्होंने हमारे ऊपर ही फिर आना होगा, ये इसको फतह करेंगे। सही जी। तो इस पर भी जो है इस्लाम का झंडा लहराएंगे, तो क्यों ना हम खुद ही हाजिर हो जाएं। अच्छा, सही। तो वो एक छोटा सा गांव था और उस गांव के आसपास कुछ बागात थे। ठीक जी। तो ये बगैर लड़ाई के फतह, वो खुद आए और उन्होंने अपना अर्ज किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम इताअत कबूल करते हैं और इस इलाके पर भी आपकी हुकूमत को तस्लीम करते हैं।
اور قرآن فرماتا ہے کہ جو علاقہ بغیر لڑائی کے فتح ہو جائے وہ سرکاری مال ہے. اچھا ہاں یہ ہوا پھر سرکاری ہی مال ہوا وہ سارا کے سارا. وہ جو سرکاری مال ہوتا ہے اس میں کوئی میراث نہیں چل سکتی. ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے ہی نہیں, انبیاء کی مالی میراث ہوتی ہی نہیں. صحیح صحیح. جی اور خود قرآن بھی فرما رہا ہے کہ لم یوجف علیہ من خیل ولا رکاب, کہ جو علاقہ بغیر لڑائی کے, بغیر گھوڑے اور اونٹ دوڑانے کے فتح ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ, وہ اللہ کے لیے ہے, اللہ کے رسول کے لیے ہے, رسول کے قریبی لوگوں کے لیے ہے, اور یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. جی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے اپنا خرچہ لے سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کا خرچہ لے سکتے ہیں, اہل بیت کا خرچہ لے سکتے ہیں, اس کے سوا باقی سارا یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے کہ فدق کی آمدنی آتی تھی ہر سال, وہاں کے جو باغ تھے وہاں سے جو پھل اترتا تھا اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو خرچہ دیتے تھے, جناب خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی خرچہ دیتے تھے, اور باقی سارا یتامہ اور مساکین کے لیے ہوتا تھا, اور اس کے علاوہ جہاد کے لیے اسلحہ خریدنا ہوتا تھا, اور یہ سارا سلسلہ کیونکہ سرکاری مال جو تھا. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت کے اوپر بیٹھے اور آپ سے یہ سوال کیا گیا, حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا. اچھا پیغام بھیجا, خود گئی نہیں؟ خود نہیں گئی ہیں. صحیح. اگر ہماری کتاب میں بھی کہیں جاءت کا لفظ آیا ہے تو وہ جاءت کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ وکیل آتا ہے. صحیح. آپ نے اپنا وکیل بھیجا. صحیح. جی تو ظاہر ہے کہ وکیل کا آنا گویا کہ موکل کا آنا ہی ہوتا ہے, تو وہ جاءت کا یہ مطلب ہے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے, کٹ دا سٹوری شارٹ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ, انہوں نے سمجھا, جناب خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے ذہن مبارک میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی ملکیت ہے یہ فدق, اور میں چونکہ بیٹی ہوں, آپ کی اولاد میں سے اور کوئی ہے ہی نہیں, تو لہٰذا مجھے اس میں سے بطور بیٹی کے میراث ملتی ہے. انہوں نے آپ نے جو سمجھا, آپ کا سوال درست تھا. جی ان کے ذہن میں قرآن پاک کی جو آیت ہے کہ اگر ایک بیٹی ہو تو اس کے لیے نصف مال ہے, انہوں نے اپنا حق مانگا. جی انہوں نے اس حساب سے اپنا حق طلب کیا, تو آپ نے پھر آگے سے یہ جواب دیا کہ میں نے خود زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نارث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ. صحیح. کہ ہم گروہ انبیاء جو ہوتے ہیں کسی کے مالی وارث نہیں ہوتے, نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے, جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں باغ فدق کے بارے میں اور اموال بنی نذیر جو مدینہ شریف میں یہودیوں کے کئی علاقے بغیر لڑائی کے فتح ہوئے تھے وہ بھی اسی طرح سے سرکاری مال تھے, یہ بھی اسی طرح. ہاں تو فرمایا کہ اموال بنی نذیر ہوں یا فدق ہو, ان میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک تھا میں اسی طرح سے کروں گا. آپ جو کچھ اپنی ازواج مطہرات کو دیتے تھے وہ دیتا رہوں گا, اور جو کچھ آپ کو دیتے تھے وہ میں دیتا رہوں گا. ما کنت لأغیر ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں شیعہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ کتنا مبنی بر صداقت ہے کہ اگر انہوں نے اس میں کوئی ادھر ادھر کرنا ہوتا تو سب سے پہلے تو اپنی بیٹی کو بھی کچھ نہیں دیا, یعنی بیوی ہونے کی حیثیت سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی حصہ ملنا چاہیے تھا نا. اگر میراث تقسیم ہوتی جی تو ان کو حصہ ملتا کیونکہ بیویاں وارث ہیں. تو اگر اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا تو اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ نہ دینا میراث کے طور پر یہ صرف اور صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کیا اس کے بعد دیکھیں ایسے مولا علی بھی جب آپ نے خلافت سنبھالی, کیا آپ نے وہ اپنا حق نہیں مانگا اپنی بیوی کا؟ حسنین کریمین بھی دور خلافت جو 30 سالہ اس میں سے گزرے, کیا انہوں نے کبھی نہیں مطالبہ کیا کہ جو ہماری والدہ کا مطالبہ تھا ہم وہی اس مطالبے کو دہرائیں؟ آپ کا صحیح سوال ہے کہ جب آپ خود خلیفہ بنے, جناب مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ خود جب حاکم بنے, ہاں جی, تمام ساری زمینوں کے قبضے میں ہیں, آپ لے سکتے تھے نا. ہاں جی, تو بھئی ہمارا حق تھا وہ ہم سے چھینا گیا ہے, اب ہماری باری ہم لے تو نہیں لیا نا. صحیح. تو بعض شیعہ لوگوں
کی طرف سے سنا اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی اہل بیت کہتے ہیں کہ جو چیز جھوٹی ہو جائے نا ہم نہیں کھاتے جی. اچھا ہاں جھوٹی کہتے ہیں نا پسخوردہ ہو جائے. ہاں جی ہاں ہمارے پنجابی کہتے ہیں جھوٹی ہاں پسخوردہ جو چیز پسخوردہ ہو جائے کسی نے جس کو کھا لیا ہو اہل بیت اتنے بے نیاز ہیں کہتے ہیں کہ اب ہم نے نہیں لینی. صحیح جی ہاں. تو میرے والد گرامی قبلہ شیخ رضی السلام محمد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر خلافت کیوں لے لی, وہ بھی تو جھوٹی ہو گئی تھی نا. جی خلافت بھی تو پسخوردہ ہو گئی تھی. ہاں جس کا مطالبہ اتنا ہو رہا ہے. جی جی تو حضرت علی نے خلافت لی ہے نا, خلفائے راشدین نے 25 سال پہلے خلافت کی ہے, تو اس کے بعد پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اگر خلافت حاصل فرمائی ہے کیونکہ حق تھا تو اگر وہ بھی حق ہوتا تو لیتے. جی چند منٹ آخری رہ گئے, ہمارے تقریباً 1 گھنٹے کا سیشن ہوا ہے, تو آخر میں آپ کے وصال کے بارے میں کچھ تفصیل. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف 6 مہینے بعد ہوا ہے, کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ انتی اسرع اہل بیتی بی لحوقا. اللہ ہاں صحیح. وہ مشہور حدیث ہے نا کہ جب وہ حضور 2 مرتبہ بات کا کی, وصال قریب آیا تو کان میں بات کہی تھی. صحیح. تو اس میں ایک یہ ان کو خوش کرنے کے لیے فرمایا تھا اسرا یعنی سب سے جلدی. ہاں کہ میرے اہل بیت میں سے میرے پاس سب سے پہلے آنے والی اے میری بیٹی تو ہے. سبحان سبحان. ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا علم غیب کا کہ جیسے آپ نے فرمایا ویسے ہی ہوا کہ 6 مہینے کے بعد سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا. سبحان. تو وہ جب وصال قریب آیا تو آپ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیوی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جی تو ہاں تو ان سے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ جب عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں تو ان کے اوپر جو چادر ڈلی ہوتی ہے وہ چادر ڈلی ہونے کے باوجود بھی جسم پوری طرح سے مستور نہیں ہوتا. تو میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ یوں اٹھے کہ جس پر کسی کی نظر نہ پڑے. تو عرض کیا کہ میں جب ہجرت کر کے گئی تھی حبشہ تو وہاں میں نے حبشی لوگوں کا جو طریقہ دیکھا تھا وہ میں پیش کرتی ہوں. کہا کہ میت جو ہوتی ہے جو ہوتا ہے جو چارپائی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ لکڑیاں اس طرح سے ایک دوسرے سے جوڑ کے کھڑی کر دیتے ہیں, وہ ایک ڈولی سی بن جاتی ہے, ٹھیک, اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں. سبحان سبحان. تو میں نے کہا کہ مجھے وہ بنا کے دکھاؤ. اچھا ہاں انہوں نے پھر وہ لکڑیاں کھڑی کر کے اوپر چادر ڈال کے دکھائی تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر راضی ہو گئی اور فرمایا کہ اسی طرح میرا جنازہ اٹھایا جائے, رات کو اٹھایا جائے اور خفیہ طریقے سے اس کو دفنایا جائے. اس سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ وہ حضرت ابوبکر سے ناراض تھی, صدیق اکبر سے ناراض تھی, وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے جنازے میں آئیں. یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے جنازہ پڑھایا یا نہیں پڑھایا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو ہی دفنا دیا. ولم یؤذن ابا بکر, اور ابو بکر کو نہ بلایا, اور یہ بخاری کے الفاظ ہیں. جی تو میں کہتا ہوں کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ناراضگی کی وجہ سے نہ بلایا. بھائی نہیں بلایا, یہی لکھا ہے نا, نہیں بلایا. تو نہیں بلانا اس لیے تھا کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کی اپنی وصیت تھی کہ میرے جنازے میں جھمگھٹا نہ ہو, میرا جنازہ ہاں کم سے کم صرف گھر والے ہی وہ جو ہے مجھے اللہ کے سپرد کر دیں. ان کے پردے کے تقاضے ہی کچھ اور تھے, کیونکہ اگر امیر المومنین آئیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ پھر تو سارا شہر آئے گا. جی صحیح. تو اس خود واقعے میں بھی دیکھا جائے تو تدفین کے انتظام میں مشورہ بھی حضرت صدیق اکبر کی زوجہ سے کیا جا رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کی بیوی سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کو معلوم نہ ہو, اس کو پتہ ہی نہ چلے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی صحیح. سبحان سبحان اللہ. جی ناظرین, یہ تقریباً گھنٹے کا ہمارا سیگمنٹ ہوا, سیشن ہوا. انشاءاللہ اگلا جو رمضان المبارک میں جو بڑا دن آتا ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. انشاءاللہ تب دوبارہ حاضر ہوں گے, اسی طرح سوالات جوابات ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری رمضان مبارک کی تمام عبادات کو قبول منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.